बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस्लामिक हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहली लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग बदर था। ये जंग दरअसल मदीना के मुस्लिमों और मक्का के उन लोगों के बीच लड़ी गई थी कि जो मुसलमानों के सबसे पहले और सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आपको बताते चले कि ये जंग 624 ईस्वी में हुई थी। इस जंग में जहां एक तरफ मदीना के मुस्लिमों की फौज की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी, तो वहीं दूसरी तरफ मक्का से आने वाली फौज की तादाद 1000 से भी ऊपर थी। मगर उसके बावजूद भी इस जंग में मुसलमानों ने फतह हासिल की थी, यानी जीत हासिल की थी। सिर्फ फतह ही हासिल नहीं की थी, बल्कि मक्का की फौज को वो जानी और माली नुकसान पहुंचाया था कि जिसका शायद मक्का के लोगों ने कभी अंदाजा नहीं किया था। और यकीनी तौर पर मुसलमान ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि ये जंग तो उनके वजूद की जंग थी, यानी ये जंग उनके वजूद को मिटाने के लिए ही लड़ी गई थी। तो अपने वजूद को बचाने के लिए मुसलमानों ने ये जंग लड़ी थी और इसमें जीत भी हासिल की। फिलहाल इस्लामिक हिस्ट्री यानी मुस्लिम इतिहास की इस पहली जंग की जीत का क्रेडिट जिन दो लोगों को जाता है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि हजरत अली शेर खुदा और आपके चचा हजरत अमीर हमजा थे। आपको बताते चलें कि यही वो दो लोग थे कि जिन्होंने इस जंग में सबसे अहम किरदार अदा किया था। कुरैश मक्का के ज्यादातर जो बड़े बड़े सरदार इस जंग में कत्ल हुए थे, वो भी दरअसल इन दोनों ही लोगों की तलवारों से कत्ल हुए थे। जाहिर है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस जंग में मुसलमानों ने कुरैश मक्का का वो नुकसान किया था कि जिसके बारे में कभी उन लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी कुरैश के बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, ये जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ चालें वगैरह चलते थे और बड़े बड़े फैसले लिया करते थे कि फिर आगे क्या करना है, वो सारे के सारे लोग इस जंग में मारे गए थे। गिने चुने मक्का के कुछ वही सरदार जिंदा बच पाए थे कि जिनमें से ज्यादातर लोग इस जंग में किसी वजह से शामिल ही नहीं हो पाए थे। फिलहाल जब उधर से हारी हुई फौज मक्का पहुंची तो वहां पर मौजूद जो औरतें थी और जो ऐसे लोग थे कि जो इस जंग में शामिल नहीं हुए थे, वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपने हारे हुए सिपाहियों को न सिर्फ ताने दिए बल्कि साथ ही साथ उनमें हौसला डाला, बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही कुरैश मक्का ने एक बार फिर से अपनी एक जबरदस्त और ताकतवर फौज तैयार कर ली और मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ जब मदीना के मुस्लिमों को भी इस फौज के निकल जाने की खबर मिली तो उन्होंने अपने फौज तैयार करना शुरू कर दिए और इस बार मुस्लिम फौज के लीडरशिप यानी अगुवाई खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में थी। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कुरैश मक्का इस जंग में इसलिए कूदे थे ताकि वो मुस्लिमों को हराकर अपने सीने में लगी हुई बदले की उस आग को बुझा सके कि जो पिछले 1 साल से उनके सीने में जल रही थी। मगर इस हार के बदले के अलावा भी उन लोगों का जो सबसे बड़ा टारगेट था, यानी कि जो उनकी सबसे बड़ी चाल थी, वो दरअसल हजरत अमीर हमजा को शहीद करना था। यानी वो जंग जीतने से ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे थे कि हजरत अमीर हमजा को कैसे कत्ल किया जाए। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो हजरत अमीर हमजा को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर देख रहे थे। क्योंकि पिछले साल जो जंग हुई थी, यानी कि उस जंग में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े सरदार जो कत्ल हुए थे मक्का के थे, वो दरअसल हजरत अमीर हमजा की तलवार से ही कत्ल हुए थे। मक्का से अपनी फौज के साथ निकलने के बाद कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार इसी बात पर ही मशवरा करते आ रहे थे कि आखिर इस जंग में हजरत अमीर हमजा को कैसे कत्ल किया जाएगा। मक्का के ही एक सरदार के जिसका नाम जुबैर बिन मुतईम था, उसने एक अपने हबसी गुलाम जिसका नाम वहशी बिन हरब था, उसको ये लालच दिया था कि अगर वो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर देगा, यानी उनको शहीद कर देगा,
تو اس کو انعام کے طور پر آزاد کر دیا جائے گا۔ اور زبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو یہ لالچ اس لیے دیا تھا کیونکہ پچھلی جنگ یعنی جنگ بدر میں اس کے چچا کو بھی قتل کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس غلام کو اس کے علاوہ مکہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے بدلے میں انعام کا لالچ دیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، انہوں نے تو نہ صرف اس حبشی غلام کو لالچ دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے اس کی اس کو ٹریننگ بھی دی تھی۔ مکہ سے نکلنے سے لے کر حضرت امیر حمزہ کی شہادت تک جب بھی کہیں راستے میں یا کہیں پر بھی وہ حبشی غلام ہندا کو ملا کرتا تھا تو ہندا ہمیشہ اس حبشی غلام کو یہ یاد دلایا کرتی تھی کہ اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہ بار بار اس کو یاد دلاتی تھی کہ اس کا پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا اور اس کو کس مقصد کے لیے اس جنگ کے میدان میں لایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو، یہ وحشی بن حرب نام کا جو غلام تھا یہ اتنا طاقتور یا بہادر یا ہوشیار تو تھا نہیں کہ یہ جو حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اس دور کے جانے مانے جنگجو مانے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس غلام کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ جس کے بھروسے پر اس نے مکہ کے لوگوں سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے پر حامی بھری تھی۔ وہ ٹیلنٹ یہ تھا کہ دراصل یہ بہت دور سے ہی نشانہ لگا کر اپنے نیزے کو یعنی اپنے بھالے کو اس طرح سے پھینکتا تھا کہ اس کا یہ نشانہ کبھی بھی نہیں چکتا تھا۔ فی الحال دوستوں، جنگ احد کے نام سے مشہور مسلم ہسٹری کی یہ سب سے بڑی دوسری جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف مسلموں کی تعداد 700 کے قریب تھی اور وہیں دوسری طرف قریش مکہ کی تعداد لگ بھگ 3000 کے قریب تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل روما پر کھڑا کیا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ چاہے جنگ میں کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہم ہارے یا جیتے، کچھ بھی ہو جائے، تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہاں پر ہی کھڑے رہنا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہاں یہ خطرہ تھا کہ جو دشمن فوج ہیں وہ کبھی بھی پیچھے سے آ کر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال بہت جلد ہی یہ جنگ خونخوار جنگ میں بدل گئی اور جنگ کا پالا شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور شروع سے ہی اس جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تب سے لے کر ہی مسلمان قریش مکہ پر حاوی ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی قریش مکہ کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ قریش مکہ جب یہ جنگ ہار گئے اور مسلم فوجیوں نے جشن منانا شروع کیا تو اس پہاڑی پر جن 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کے فوجی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ چکے ہیں اور مسلم فوج جیت بھی چکی ہے اور جشن بھی منا رہی ہے، تو وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور بیچ میدان میں جا کر باقی مسلم سپاہیوں کے ساتھ جشن منانے لگے۔ حالانکہ ابھی بھی 2-4 تیرانداز ایسے تھے جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی اور وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب ظاہر ہے دوستوں، زیادہ تر تیرانداز وہ جگہ چھوڑ چکے تھے اور ہونا بھی وہی تھا جس کا پہلے سے ہی خطرہ ستا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر مکہ کی فوج میں موجود ایک ایسا سپہ سالار کہ جس کو سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل مانا جاتا تھا، اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور ظاہر ہے وہ شاید اسی فراق میں لگا ہوا تھا۔ پھر کیا تھا دوستوں، اس نے اپنے ساتھ گھڑ سوار جنگجوؤں کو لیا اور پیچھے سے جا کر سیدھا حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ مسلمان اس حملے کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری طرف مکہ کی جو زمینی فوج تھی وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی تھی۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی فوراً واپس آ گئی اور ان میں ایک دم سے جان آ گئی۔ یہ جنگ شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھی، قابو میں تھی اور مسلمان لگ بھگ اس کو جیت ہی چکے تھے۔ اب اس جنگ کا پاسا پوری طرح سے پلٹ چکا تھا۔ اب اس ہار کو جیت کی امید دلانے والا مکہ کا وہ سپہ سالار کون تھا؟ اور دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری جنگ کا پاسا پلٹ دینے والا مکہ کی فوج میں موجود یہ سپہ سالار اور بہادر ہوشیار جنگجو کون تھا؟ دراصل وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ فی الحال جنگ کا پاسا پلٹ جانے کے باوجود بھی مسلمان ڈٹے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔
حضرت حمزہ اس میدان جنگ میں جدھر بھی جاتے تھے تو دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیتے تھے اور اس جنگ میں ہمیشہ کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ کے ایک ایسے آدمی کو للکارا جو نہ صرف وہ حد سے زیادہ طاقتور بلکہ جنگ کے معاملے میں تجربے کار بھی مانا جاتا تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا کہ سپاہی کدھر جاتا ہے، آؤ ذرا دو ہاتھ کریں۔ مکہ کا وہ سپاہی دہاڑتا ہوا چلاتا ہوا آپ کے مقابلے کے لیے آیا۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں طاقتور بھی تھے اور جنگ میں تجربے کار بھی مانے جاتے تھے، اسی لیے کافی دیر تک ان دونوں لوگوں کے بیچ یہ جنگ چلتی رہی، مگر پھر حضرت حمزہ نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا کہ جس کو یہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں پر پل بھر کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مگر دوستوں، جنگ کے میدان میں ایک طرف یہ سب چل رہا تھا تو دوسری طرف وہ حبشی غلام کہ جسے مکہ کے بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے میں بہت سارے انعام کا وعدہ کیا تھا، وہ ابھی بھی حضرت حمزہ کے پیچھے ہی لگا ہوا تھا۔ چپ کے وہ دور سے ہی حضرت حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور دور سے ہی وہ اس تلاش میں تھا کہ کب اس کو وہ موقع ملے اور کب وہ اپنے نیزے والے ہنر سے ان کو شہید کر دے۔ آخر کار حضرت حمزہ ابو نیار سے لڑ رہے تھے تو جب آپ نے اس کے اوپر آخر وار کیا کہ جس سے وہ قتل ہوا تو اسی لمحے میں ہی آپ اس کو قتل کرنے کے بعد پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئے تھے، اور جیسے ہی آپ زمین سے اٹھ رہے تھے تو وہ وحشی غلام نے موقع پا کر اسی لمحے میں ہی اچانک اس نیزے سے وار کیا۔ یہ وار سیدھا امیر حمزہ کو جا لگا اور ان کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ بھی لیا تھا، اسی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر آپ بڑھ نہ سکے اور پھر سے زمین پر ہی دھیرے دھیرے گر گئے اور اسی وجہ سے ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر شہر مکہ نے بے انتہا خوشیاں منائی، اور وہ ہندا نام کی جو عورت تھی اس نے آپ کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کے پیٹ کو چاک کر کے اس کو چیر کر اس سے کلیجہ اور جگر نکال لیا اور کلیجے کو چبا کر اس کو نگلنا چاہا، مگر ہندا ایسا نہ کر سکی۔ اس کے بعد ناک، کان اور اس طرح کے دوسرے سبھی باڈی پارٹ جو تھے ان سبھی کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں پہنا، اور ہندا خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا کہ اے حمزہ، ہم نے تجھ سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں، اور اپنے بیٹے کی جدائی پر چین نہیں آتا تھا، مگر آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ دراصل دوستوں، یعنی جنگ بدر میں جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں مکہ والوں کے طرف سے اگر سب سے زیادہ کسی کا جانی نقصان ہوا تھا تو وہ یہ ہندا ہی تھی، کیونکہ ہندا کا کوئی ایک اپنا قتل نہیں ہوا تھا بلکہ باپ، چچا، بھائی، بیٹا سب کچھ قتل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ہندا حضرت امیر حمزہ کے قتل کے بدلے میں اس حبشی غلام کو بڑے سے بڑا انعام دینے کے لیے تیار تھی۔ پیارے دوستوں، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت امیر حمزہ یعنی انہوں نے اپنے چچا کے جسم کو الگ الگ ٹکڑوں میں میدان پر پڑا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اور غم کی وجہ سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود سبھی صحابہ اپنی آنکھوں سے آنسو نہ روک سکے اور وہاں موجود سبھی لوگ زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے اپنے پیارے چچا کے شہید جسم مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتے تھے اور آپ ہر نیک کام میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔